नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फौज बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए लोगो जो ईमान लाए हो, इज़ा जब तुम खड़े हो, तुम उठो, तुम इला सलाती नमाज की तरफ, फगसिलु पस तुम सब धो लो, गुस्ल करने से है ये लफ्ज, वजूहकुम अपने चेहरों को, व ऐदियकुम और अपने हाथों को, इलल मराफिकी कोहनियों तक। ए लोगो जो ईमान लाए हो, जब तुम सब नमाज की तरफ उठो तो तुम सब अपने चेहरों को धो लिया करो और अपने हाथों को कोहनियों तक धो लिया करो। वमसाहु और तुम सब मसा करो, बिरुऊसिकुम अपने सरों का, व अर्जुलाकुम और अपने पाँव, इलल काबैनी टखनों तक, और तुम सब अपने सरों का मसा करो और अपने पाँव दोनों टखनों तक धो लो। व इन कुंतुम और अगर हो तुम जुनुबन जनाबत की हालत में, फतखारू पर तुम सब पाकीज़गी हासिल करो, तहारत हासिल करो। व इन और अगर तुम हो मर्दा मरीज, औ या अला सफरिन सफर पर, औ या जा आए अहादुम कोई एक, मिनकुम तुम में से, मिनल गाइति रफा हाजत से, बैतुल खुला से। और अगर तुम जनाबत की हालत में हो तो तुम सब तहारत हासिल कर लो। और अगर तुम बीमार हो या सफर पर हो, या तुम में से कोई बैतुल खुला से रफा हाजत से फारिग होकर आया हो, औ या लामस्तुमुन्निसा तुमने छुआ हो, सोहबत की हो औरतों से, फलम पसना ताजिदु तुम सब पाओ, माँ अन पानी, फतयम्ममु पस तुम सब तयम्मुम कर लो, सईदन तय्यिबन पाकीज़ा मट्टी से, फमसाहु पस तुम सब मसा कर लो, बी वजूहिकुम अपने चेहरों का, व ऐदीकुम और अपने हाथों का, मिनहु उससे। या तुमने औरतों से सोहबत की हो, पर तुम सब पानी ना पाओ तो तुम सब पाकीज़ा मट्टी से तयम्मुम कर लो, फिर तुम अपने चेहरों का और अपने हाथों का उस पाक मट्टी से मसा करो। माँ नहीं युरीदु चाहता, अल्लाह ताला लियजाला ताकि वो डाले, अलैकुम तुम पर, मिन हराजिन कोई तंगी, वलाकिन और लेकिन, युरीदु वो चाहता है, लियुतहिरकुम ताकि वो पाक कर दे तुम्हें, वली युतिम्मा और ताकि पूरी करे, निअमतहु अपनी नेमत, अलैकुम तुम पर। अल्लाह ताला ये नहीं चाहता कि वो तुम्हें किसी किस्म की तंगी में या मुश्किल में डाले, लेकिन वो चाहता है कि तुम पाकीज़गी हासिल कर लो ताकि वो तुम पर अपनी नेमत को पूरी कर दे। लअल्लकुम ताकि तुम सब तशकुरून शुक्रगुजार बन जाओ, ताकि तुम सब शुक्र अदा करो। जी, ये एक लंबी आयत है। इसमें जो है ना, इसका लुब्बे लुबाब जो है ना इस आयत का ये है कि सबसे पहले वुजू के मुतल्लिक बताया गया है, और फिर गुस्ल के मुतल्लिक बताया गया है, और आखिर में जो है वो बताया गया है कि अगर पानी मुयस्सर ना हो तो तयम्मुम कर ले। इस पूरी जो आयत का लुब्बे लुबाब जो है वो ये है। तो अब इसमें क्या जो है वो फरमाया जा रहा है, ये जरा गौर कर लेते हैं हम। या युहल्लजीना आमनु, ए लोगो जो ईमान लाए हो, इज़ा कुंतुम जब तुम सब उठो, इला सलाती नमाज की तरफ, फगसिलु पस तुम सब धो लिया करो, वजूहकुम अपने चेहरों को, व ऐदियकुम और अपने हाथों को, इलल मराफिकी कोहनियों तक। यानी मोमिनीन से खिताब किया जा रहा है। इससे पहले जो है ना हमने पढ़ा था, जो है ना हिल्लत और हुर्मत के हकाम पढ़े थे, जिसका ताल्लुक जो है वो किससे था? नफ्स से था, यानी इंसान के अंदर, इनर से था, कि हलाल या हराम कौन सी चीजें होती हैं। ठीक है, यानी पाकीज़गी जो है वो इनर पाकीज़गी के मुतल्लिक बताया जा रहा था। अब फौरन ही इसके बाद जो है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है वो जिस्मानी पाकीज़गी के मुतल्लिक बताने जा रहे हैं। ठीक है, तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि ए लोगों जो ईमान लाए हो, जब तुम नमाज के लिए उठो तो धो लिया करो अपने चेहरों को और अपने हाथों को कोहनियों तक, इला मराफिकी, कोहनियों तक। और आगे क्या फरमाया जा रहा है? वमसहु तुम सब मसा कर लो, बिरुऊसिकुम अपने सरों का, व अर्जुलकुम और अपने पाँव का, इलल काबैनी टखनों तक। और अपने सरों का मसा कर लो और अपने पाँव को टखनों तक धो लिया करो। ठीक है, ये जो है ना कुरान में सिर्फ इतना ही बताया गया, लेकिन जो वजू है असल में वो अहादीस में आता है। वजू का तरीका जो है वो जरा सुन लें कि एक दफा सैयदना उस्मान ने पानी का बर्तन मंगवाया, फिर पहले अपनी हथेलियों पर 3 बार पानी डालकर उन्हें धोया, यानी अपनी हथेलियों को 3 बार पानी डालकर धोया, फिर दायां हाथ बर्तन में डाला,
پھر کلی کی، پھر ناک جھاڑی، پھر ناک جھاڑی، پھر 3 بار اپنا منہ دھویا، پھر دونوں ہاتھ کونیوں تک 3 بار دھوئے، پھر ایک ہی بار سر کا مسح کیا، پھر دونوں پاؤں ٹخنوں تک 3 بار دھوئے، اور پھر کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی میرے اس وضو کی طرح وضو کرے، پھر 2 رکعتیں اس طرح ادا کرے کہ اس کے دل میں کوئی دنیاوی خیال نہ ہو، تو اس کے پہلے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ یہ وضو کا طریقہ جو ہے وہ بتایا گیا ہے۔ اچھا دیکھیں، وضو کا طریقہ جو ہے نا، دوبارہ پھر سن لیں جو میں نے علماء کرام سے سنا ہے، کہ آپ نے جو ہے وہ اپنے پہلے جو ہے نا اپنے ہاتھ 3 دفعہ دھونے ہیں اچھی طرح، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو ہے نا آپ نے کم سے کم 1 دفعہ کلی کرنی ہے، کم سے کم 1 دفعہ، زیادہ سے زیادہ 3 دفعہ، یعنی اگر آپ 1 دفعہ بھی کلی کر لیتے ہیں تو کافی ہے، ٹھیک ہے، لیکن 3 دفعہ جو ہے وہ کر لیں احتیاطاً۔ اور پھر جو ہے وہ ناک میں پانی آپ نے ڈالنا ہے کم سے کم 1 دفعہ، 3 دفعہ بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے پھر آپ نے ناک کو جھاڑنا بھی ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ آپ نے 3 دفعہ جو ہے وہ چہرے پر پانی ڈالنا ہے، کوئی چیز جو ہے نا آپ کے چہرے کی کوئی جلد جو ہے وہ خشک نہ رہ جائے، یا یہ ذرا احتیاطاً، کیونکہ ٹھوڑی کے نیچے جو ہے نا وہ بعض کے ٹھوڑی کے قریب خواتین ان کا چہرہ جو ہے وہ گیلا نہیں ہوتا، یعنی وہ رہ جاتا ہے، خشک رہ جاتا ہے، تو اس کو بھی ذرا دھیان سے جو ہے وہ وضو کرنا ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ یہ 3 دفعہ آپ نے منہ دھو لیا، پھر 3 دفعہ جو ہے وہ آپ نے دایاں ہاتھ جو ہے وہ کوہنی تک جو ہے وہ دھونا ہے، 3 دفعہ دھو لیں، یا کم سے کم 1 دفعہ۔ پھر اسی طرح بایاں ہاتھ جو ہے وہ کوہنی تک 3 دفعہ دھو لیں، یا کم سے کم 1 دفعہ۔ پھر آپ نے جو ہے وہ سر کا سر مسح سر اس طرح 3 دفعہ کرنا ہے، سے زیادہ کر سکتے ہیں؟ جی سر 3 دفعہ سے زیادہ نہیں، کر سکتے ہیں تین کہ دفعہ نہیں؟ سے زیادہ جو ہے وہ مکروہ ہے، 3 دفعہ سے زیادہ نہیں کرنا، میکسیمم 3 وہ دفعہ ہے۔ کبھی ایسے لگتا نہیں جیسے وہ حصہ خشک رہ گیا تو پھر 3 دفعہ سے زیادہ کرنا پڑ اچھا، اس جاتا ہے میں کہ اس پتہ میں نہیں یہ حصہ خشک یہ بھی لگ سن رہا لیں، یہ بھی سن لیں، اصل میں نا ایک جو ہے نا شیطان، جو بڑا شیطان ہے نا ابلیس، اس نے اپنا ایک چیلا مسلط کیا ہوا ہے، جس کا خاص کام یہی ہے کہ مسلمان جب وضو کرے نا تو اس کو وضو بلانا ہے۔ تو اس کے لیے جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم وضو شروع کرو تو پہلے بسم اللہ پڑھ لو، اور یہ ضعیف حدیث ہے۔ کیسی بات ہے؟ یعنی کہا جاتا ہے کہ بغیر بسم اللہ پڑھے وضو نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، اور یہ حدیث جو ہے وہ صحیح نہیں ہے، ضعیف ہے، لیکن اتنے تواتر سے ملتی ہے کہ گمان ہوتا ہے کہ یہ ایسے ہی ہے۔ تو علماء کرام کہتے ہیں تو آپ کے وضو سے پہلے جو ہے وہ بسم اللہ پڑھ لیں۔ ہاں ہاں، وہ بسم اللہ پڑھ لیا آپ نے تو بسم اللہ سے شروع کریں تاکہ شیطان آپ کو بلائے نہ، تو کوشش کریں کہ یہ میکسیمم 3 دفعہ ہی ہو۔ اور مسح آپ نے اس طرح کرنا ہے کہ آپ نے سر کے شروع سے آپ نے شروع کرنا ہے اور پیچھے گدی تک لے کے جانا ہے، اور خواتین کیسے کریں گی، اور پھر ہم جو ہے مرد حضرات جو ہے وہ پھر واپس جو ہے وہ لے کے آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور گردن کا مسح حدیث سے ثابت نہیں ہے، بعض لوگ جو ہے وہ گردن کا مسح کرتے ہیں ایسے، یہ حدیث سے ثابت نہیں ہے، یہ کوئی طریقہ نہیں ہے، کسی حدیث میں ایسا نہیں آتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن پاک میں بھی نہیں بتایا، باقی سب بتائے لیکن یہ نہیں بتایا کہ 1 دفعہ کرو کہ 3 دفعہ کرو۔ ہاں، کانوں کو جو ہے وہ کانوں کے اندر جو ہے وہ انگلیاں جو ہے وہ پھیرنا، ہاں، یہ مسح کا طریقہ ہے۔ پھر آپ نے جو ہے وہ دایاں پاؤں جو ہے وہ کعبین کیا کہتے ہیں ٹخنوں تک جو ہے وہ آپ نے دھونا ہے، 1 دفعہ دھو لیں، 3 دفعہ دھو لیں، اور انگلیوں کا حلال ضرور کرنا ہے آپ نے، پاؤں کی انگلیوں کا حلال ضرور کرنا ہے۔ حلال سے مراد یہ کہ چندہ حلال یہ نہ سمجھ لینا کیونکہ ذبح کر دینا ہے، حلال سے مراد نہیں یہ سر، کہ انگلیاں کھول کھول کے دھونی ہے نا؟ وہ جو چھنگلی ہوتی ہے نا، چھنگلی سمجھتی ہیں چندہ آپ؟ اینڈ والی انگلی؟ چیچی ہاں جی، چیچی۔ ہاں، تو بائیں ہاتھ کی جو چیچی ہے نا اس کے ساتھ جو ہے نا انگلیوں کا حلال کر لیں، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح دونوں پاؤں آپ نے دھو لینے، یہ وضو کا طریقہ ہے۔ اچھا، اب آپ کو ایک اور مزے کی بات بتاؤں کہ صحیح حدیث میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک چلو بھر پانی لیا اور اس کو منہ میں ڈالا اور ساتھ میں ناک میں ڈالا اور ناک جھاڑی،
समझ में आ रही बात आपको? एक चुल्लू भर पानी लिया और थोड़ा सा पानी मुंह में डाला और बाकी पानी नाक के अंदर डाल दिया और नाक को झाड़ दिया। एट अ टाइम कुल्ली भी की और हाँ, नाक भी साफ। यानी एट अ टाइम, एट द सेम टाइम जो है वो कुल्ली की और नाक में पानी डाला और झाड़ दिया। तो ये भी जो है आप कर सकते हैं, और मैं अक्सर और बेशतर ये करता भी हूँ, तो इसमें कोई मसले वाली बात नहीं है। टाइम भी सेव हो जाता है, पानी भी सेव हो जाता है। ठीक है, तो ये था वजू का तरीका। अच्छा, अब जो है ना मामू जी बेटा। मामू आपने कहा मर्द सिर सिर का मसा करने वक्त पीछे से आगे हाथ लाएं, औरतें भी तो ऐसे ही करती हैं। हाँ, तो ठीक है, ऐसी करती होंगी, मुझे औरतों का पता नहीं है असल में, कभी मैंने गौर नहीं किया औरतों पर इतना ज्यादा। जी सर औरतें पीछे से हाथ वापस नहीं लेके आ सकती, वो बस ऐसे पीछे तक हाथ लेके जाने, पीछे से नहीं वापस नहीं लाने, बेटा लेके आना है। हमने जो अपने स्कूल में किया था ना, वो हमारे टीचर ने ही बताया लेकर आना है हाथ पीछे से। हाँ जी लेके आना है। अच्छा, बहरहाल ये नादिश कह रही है कि बहरहाल मैंने नादिश पर थोड़ा सा गौर किया था एक दफा कि नादिश ने जो है वो हाथ ये पीछे लेके गई, फिर वापस नहीं लेके आई थी। औरतों पर है मेरी बुढ़ी ये पुत्र, ऐसे तो मैं गौर कर सकना है ना, उन औरत ना कही जाओ, सर लड़की अभी बेचारी वो। सारे एक ही वजू होता है मर्द और औरत का, तो हाँ उन्होंने भी आगे लेके आना है जी, ऐसे ही है। क्योंकि हम बहरहाल ये भी पूछ लूंगा इंशाल्लाह मैं। हाँ जी। तो ये और सर एक और बात मैंने आपसे पूछनी है जी सर, जरूर। जब ये आप जलाबों के ऊपर से जब मसा करते हैं तो मैंने सुना था कि लेफ्ट हाथ का लेफ्ट वो करना है, तो राइट का राइट पे करना है। तो सर हाँ मेरा ना सिर्फ लेफ्ट लेफ्ट हाथ से होता है, राइट का करूं तो ऐसे मैं जरा डामाडोल हो जाती हूँ। एक हाथ से कर सकती हूँ ना? हाँ, कर सकती हैं, अगर कोई इस्लाम में कोई सख्ती नहीं है, अगर आपका ये कोई प्रॉब्लम है तो आप एक हाथ से कर सकती हैं। ठीक है, तो ये जो है ना, अभी ये अब्दुल्ला की भी आवाज आ रही थी, तो एक हदीस सुन लें कि सैयदना अबू हुरैरा कहते हैं कि मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये कहते सुना कि जिस शख्स को हदस हो उसकी नमाज कबूल नहीं होती जब तक वजू ना कर ले। ठीक है, हजर मौत एक इलाका है, हजर मौत के एक आदमी ने मुझसे पूछा कि अबू हुरैरा हदस क्या होता है। यहाँ जो बैठे हुए हैं उनको तो पता चल गया होगा कि हदस क्या होता है। ठीक है, तो हजरत अबू हुरैरा ने जवाब दिया कि फिसकी या पाद, जिसको हम पद बोलते हैं दूसरे लफ्जों में, ये बुखारी की हदीस है जी, शरह में कोई शर्म नहीं है। अच्छा, अब जो है वो एक और हदीस सुने कि उर्वा बिन मुगीरा अपने बाप से रवायत करते हैं कि मैं एक सफर यानी गजबा तबूक में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वजू कर रहे थे, मैं झुका कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोजे उतार दूं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया रहने दो, मैंने उन्हें बावजू पहना है, फिर उन पर मसा किया। यानी मोजे अगर आपने पहने हुए हैं तो आप वजू करके आपने मोजे पहने हैं तो उसके ऊपर आप जो है वो मसा कर सकते हैं, आपको ये सॉक्स उतारने की जरूरत नहीं है। ठीक है, टू बी वेरी क्लियर एंड टू बी वेरी फ्रैंक, ये इसमें दो स्कूल ऑफ थॉट हैं, मुसलमानों के दो स्कूल ऑफ थॉट हैं। एक हनफिया है और बाकी दूसरे हैं। जो हनफी मसलक कहता है कि ये जो जराबें हैं कपड़े की, इस पर मसा नहीं होता, यानी जो चमड़े की जुराबें हैं उन पर मसा होगा। और बाकी जो अइम्मा इकराम हैं, चार स्कूल ऑफ थॉट है ना, यानी और अगर शिया को भी मिला लिया जाए, फिका जाफरिया को भी मिला लिया जाए, तो पांच स्कूल ऑफ थॉट बन जाएंगे। तो उनमें से सिर्फ एक स्कूल ऑफ थॉट यानी इमाम अबू हनीफा जो है वो कहते हैं कि कपड़े की जुराबों पर मसा नहीं होता, चमड़े की जुराबें हैं तो फिर उन पर मसा होता है। चमड़े की जुराबें होती हैं, मैं कभी दिखाऊंगा इंशाल्लाह आपको। तो बहरहाल हदीस का ये मसला है कि ये जो कपड़े की जुराबें हैं उस पर भी आप मसा कर सकते हैं। एक दफ़ा जो है वो मैंने अपने मुफ्ती साहब से पूछा था, अल्लाह ताला जो है वो उन्हें जन्नत में जो है वो राहत अता फरमाए, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे। तो मैंने उनसे कहा था कि मुसा बाज़ का जो है ना वो सॉक्स थोड़ी सी फटी भी होती है, तो उन्होंने उंगली से इशारा करके कहा कि अगर इतनी भी फटी हुई है ना, यानी 1 इंच के बराबर भी, उसके ऊपर भी आप मसा कर सकते हैं, यानी उसके ऊपर भी मसा हो सकता है। अगर आपने वजू किया है और जुराब ऐसी पहन ली है जो थोड़ी सी फटी हुई है,
تو اس کے اوپر بھی آپ مسح کر سکتے ہیں, کوئی ایشو والی بات نہیں ہے. ساکس وغیرہ کے اوپر کوئی تصویر بنی ہوتی ہے وہ تصویر نہ آپ سادی پہن لیں, اس پہ نہیں نا ہاں نہیں اس مسح تو ہو جائے گا, لیکن وہ ایب انیشیو وہ ویسے ہی غلط ہے نا, بعد کی تصویر بنی ہوئی ہے. اچھا ایک اور مسئلہ میں نے ان سے پوچھا تھا, میں کہ مفتی صاحب اگر میں جو ہے نا وہ وضو کر کے میں نے جو ہے نا وہ ساکس پہن لی اور اس کے بعد جو ہے نا کسی کوئی نماز کا وقت ہو گیا اور پھر میں نے جو ہے نا مسح کر لیا اور ساکس اتار کے نماز پڑھ لی, تو کیا میری نماز ہو جائے گی؟ تو انہوں نے کہا تھا ہو جائے گی. میں نے کہا کیسے؟ انہوں نے کہا مجھے آپ یہ بتاؤ کہ جب تم وضو کرتے ہو, وضو کرنے کے بعد جب تم ناخن کاٹتے ہو اس کے بعد دوبارہ وضو کرتے ہو؟ میں نے کہا نہیں. تو کہتے اسی طرح اگر آپ نے ساکس کے اوپر سے مسح کر لیا ہے تو آپ ساکس اتار کے نماز پڑھ سکتے ہیں. اور اگر بعد میں دوبارہ ویسے ہی ہاں پہن لیں, وضو آپ کا وضو برقرار ہے نا, آپ نے ساکس پھر پہن لی تو آپ کا وضو برقرار رہے گا. ٹھیک ہے, تو یہ چند مسائل تھے جو ڈسکس کرنے تھے ہم نے. تو وضو کے متعلق جو ہے یہ چند مسائل ہم نے ڈسکس کر لیے. اچھا, اور اس میں مزید جو ہے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ آگے جو آ رہا ہے نا یہ آیت, وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَطَّهَّرُوا, اگر تم جنابت کی حالت میں ہو تو طہارت حاصل کرو, یعنی پھر غسل کرنا چاہیے. اگر جنابت کی حالت میں بندہ چلا جائے تو غسل کرے گا. آگے ناظرین ذرا ترجمہ کرتی جائیں. وَإِن كُنتُمْ وَإِن كُنتُم, اگر ہو تم مرضى مریض یعنی بیمار, او علی سفرین یا سفر پر, او یا جاء آیا ہو احد منکم تم میں سے کوئی ایک, من الغائط بیت الخلاء رفع حاجت سے. اچھا, غائط کا لفظ میں نے آپ کو بتایا تھا, غائط کا لفظی مطلب کیا ہوتا ہے؟ ایک دفعہ بتایا تھا آپ کو غائط کا. ہاں, نشیبی علاقہ. غائط کا مطلب ہوتا ہے نشیبی علاقہ, نیچے ڈھلان کی طرف. یعنی اس وقت جو ہے وہ اس دور میں لوگ کسی نچلے علاقے کی طرف جاتے تھے رفع حاجت کے لیے, پخانہ کرنے کے لیے. ٹھیک ہے, تو اس لیے جو ہے وہ کہا جا رہا ہے او جاء احد منکم من الغائط, یا کوئی آیا ہو کوئی تم میں سے غائط میں سے, یعنی نشیبی علاقے میں سے, یعنی پخانہ وغیرہ کر کے آیا ہو, تو پھر اس نے کیا کرنا ہے؟ یا او لامستم النساء, یا تم نے صحبت کی ہو عورتوں سے, فلم پسنا تاجدو تم سب پاؤ ماء پانی, فتیمموا پس تم سب تیمم کر لو, صعیدن طیبا پاک مٹی سے, فامسحوا پس تم سب مسح کر لو, بوجوہکم اپنے چہروں کا, وایدیکم اور اپنے ہاتھوں کا, منہ اس مٹی سے. یعنی اور مزید یہ بتایا کہ اگر تم نے عورتوں سے صحبت کی ہے تو پھر بھی طہارت ضروری ہے. اب طہارت میں پانی اگر نہ ملے تو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ پھر تم پاک مٹی سے تیمم کر لو. تو تیمم کیسے کرنا ہے؟ فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ, یعنی آپ نے مٹی کو جو ہے وہ پہلے بھی ہم نے یہ ذکر کیا ہوا ہے, پاک مٹی جو ہے وہ اس پر جو ہے وہ ہاتھ رکھنے ہیں, پھر اس کو جو ہے نا وہ جھاڑ دینا ہے, اور اس کے بعد جو ہے نا آپ نے اپنے چہرے پر جو ہے وہ ہاتھ مار لینا ہے. پھر دایاں ہاتھ جو ہے وہ بائیں بازو پر, اور بائیں ہاتھ جو ہے وہ دائیں بازو پر پھیر لینا ہے. آپ پاک ہو گئے, بغیر پانی کے آپ پاک ہو گئے. ٹھیک ہے, یعنی بعض کا اس طرح ہوتا ہے کہ بہت زیادہ ٹھنڈ ہے تو جو ہے نا غسل واجب ہو چکا ہے, اور بہت ٹھنڈ ہے اور بندہ گیزر بھی نہیں ہے, اور بندہ کیا کرے, نماز کا بھی وقت ہوا ہے, تو مٹی وغیرہ تھوڑی سی گھر میں رکھ لیں, اس سے آپ تیمم کر لیں. اللہ تعالیٰ نے آسانی پیدا کی ہوئی ہے. ٹھیک ہے, تو اس طرح جو ہے وہ آپ تیمم کر سکتے ہیں. اور آگے کیا فرمایا جا رہا ہے؟ ماں نہیں یرید اللہ, چاہتا اللہ تعالیٰ, لیجعل کہ وہ ڈالے علیکم تم پر, من حرج کوئی تنگی, ولیکن اور لیکن یرید وہ چاہتا ہے, لیطہرکم تاکہ وہ تمہیں پاک کر دے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تم پر کوئی تنگی نہیں چاہتا, بلکہ اللہ رب العزت وہ چاہتے ہیں کہ وہ آپ کو پاک کر دیں. دیکھیں, اگر ہم جو ہے وہ پخانہ کر کے آئے ہیں یا رفع حاجت سے فارغ ہو کے آئے ہیں, یا ہم جنابت کی حالت میں ہیں, تو ہم اپنے آپ کو ناپاک محسوس کرتے ہیں. پھر ہم کیا کرتے ہیں, یعنی اگر جنابت کی حالت میں ہیں تو پھر ہم غسل کرتے ہیں, اور غسل کرنے کے بعد ہم اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہیں؟ پاک سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ طریقہ کار کس نے بتایا؟ اللہ رب العزت نے, کہ بھئی غسل کر لو پاک ہو جاؤ گے. ٹھیک ہے,
تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر پانی نہیں ہے تو تیمم کر لو، پاک ہو جاؤ گے. ٹھیک ہے. تو بعض لوگوں کو یہ بات ہضم نہیں ہوتی کہ یہ تیمم کیا ہے جی، خواہ مخواہ جو ہے وہ، تو تیمم کر لیں پاک ہو جائیں گے، کوئی اس میں مسئلے والی بات نہیں ہے. اور مجھے یاد آ رہا ہے کہ ایک حدیث ہے کہ آپ کو پتا نا کہ پرانے زمانے میں بعض کا پانی اویلیبل نہیں ہوتا تھا تو ڈھیلے بھی استعمال کیا کرتے تھے لوگ. مٹی کے ڈھیلے جو ہے، یورن پاس کیا یا پخانہ جو ہے وہ کر لیا تو پانی کی بجائے مٹی کے ڈھیلوں سے جو ہے وہ صاف کیا کرتے تھے، تو وہ بھی جو ہے وہ پاکی حاصل ہو جاتی ہے. اب کچھ لوگ تھے ایسے کہ جو ہے نا وہ ڈھیلے استعمال کرنے کے بعد جب اپنے واپس گھروں میں آتے تھے نا تو پھر پانی سے جو ہے نا وہ اپنے وہ اعضاء وہ والے دھوتے تھے، اپنے جو سیکرٹ پارٹس ہیں وہ پھر پانی سے بھی دھوتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کی پاکیزگی کے بارے میں قرآن میں ایک آیت بھی نازل کی ہوئی ہے. وہ آیت مجھے یاد نہیں ایگزیکٹ کہاں پر آتی ہے. تو اس طرح جو ہے نا پاکیزگی جو ہے وہ جتنی زیادہ طہارت حاصل کریں گے اتنا زیادہ بہتر ہے. اور یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس لیے یہ کہا ہے، اللہ تعالیٰ تنگی کوئی نہیں چاہتا، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تم لوگ پاک ہو جاؤ. والی یتیمہ، تاکہ وہ پوری کر دے نعمتہ، اپنی نعمت علیکم تم پر. یہ اللہ نے اپنی نعمت پوری کر دی، اس سے بڑی اور نعمت کیا ہوگی کہ جو ہے وہ طہارت کے لیے جو ہے وہ پانی میسر نہیں ہے تو اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ جو ہے تیمم کر لو، مسئلہ حل ہو جائے گا. لعلکم، تاکہ تم تشکرون، تم سب شکر کرو. تاکہ تم شکر گزار جو ہے وہ بن جاؤ، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو. ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے. اصل میں ہماری حیثیت کیا ہے؟ ہماری حیثیت کیا ہے؟ سب سے پہلے تو یہ دیکھیں ہم کون ہیں. ہم غلام ہیں. کس کے غلام ہیں؟ اللہ رب العزت کے، کہ جس کی غلامی سے ہم نکلنا پسند نہیں کرتے. ادروائز ہر غلام جو ہے وہ اپنے مالک کی غلامی سے نکلنا پسند کرتا ہے. ٹھیک ہے. اور شیطان عزازیل اس کا نام تھا، یا جو بھی اس کا نام تھا، وہ کون تھا؟ غلام تھا، بندہ تھا نا. جن بھی بندے ہی ہیں نا، بندگی کرنے والے اللہ نے پیدا کیے نا. تو جن بھی وہ عزازیل وہ کیا تھا؟ وہ بھی غلام تھا. لیکن اس نے کیا کیا؟ تکبر کیا. تکبر اللہ تعالیٰ کی ردا ہے، چادر ہے. اللہ کو پسند نہیں آئی بات تو اللہ تعالیٰ نے اس کو مردود قرار دے دیا. تو تکبر سے ہم نے بچنا ہے. تو اللہ تعالیٰ کے جو ہے وہ غلام بن کے رہنا ہے. یہ اپنے یہ لفظ محسوس کیا کریں، سلیو آف دا اللہ. آپ یقین کریں آپ کو اندر سے خوشی محسوس ہوگی کہ ہم جو ہے وہ اللہ کے سلیو ہیں، ہم اللہ کے غلام ہیں، ہمارا کوئی مالک ہے جو ہمارا خیال رکھنے والا ہے. ٹھیک ہے. یہ باتیں محسوس کیا کریں چلتے پھرتے آتے جاتے بازاروں میں کہ بھئی ہمارا مالک ہے، ہمارا رب ہے جو ہماری حفاظت کر رہا ہے. ان چیزوں کو جو ہے محسوس کیا کریں. دیکھیں اگر کوئی بندہ جو ہے نا، عام جو ہے وہ میں کھلی بات کرتا ہوں کہ موویز میں آپ نے دیکھا ہوگا کوئی ایسا جو ہے نا، کوئی لڑکا اور لڑکی جو ہے وہ ایک دوسرے کو پسند کرنا شروع کر دیا انہوں نے، اور پھر کیا ہوا؟ دن رات ان کے خیالات میں گم رہتا ہے بندہ. لڑکا لڑکی کے خیالات میں اور لڑکی لڑکے کے خیالات میں. تو اصل محبت جو ہے وہ تو اللہ رب العزت کے ساتھ ہمیں ہونی چاہیے نا. تو اٹھتے بیٹھتے جاگتے، ٹھیک ہے، لیٹتے ہوئے، ٹھیک ہے، کروٹیں بدلتے ہوئے بندے کو اللہ یاد آنا چاہیے. اصل محبت تو یہ ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں اپنی محبت جو ہے وہ عطا کر دے. آمین ثم آمین. آمین. اچھا آگے چلتے ہیں. یاد پڑھی آپ؟ چلیں پڑھیں. وذکروا، تم سب یاد کرو، ذکر کرو نعمت اللہ، اللہ کے احسان کا، اللہ کی نعمت کا، علیکم جو اس نے تم پر کیا. مبنی ساقہ الذی، اور اس عہد کو الذی وہ جو واثقکم مضبوطی سے لیا تم سے، پختگی سے لیا تم سے، بھی اس کو. اس جب قلتم کہا تم نے، سمعنا ہم نے سنا، واطعنا اور ہم نے اطاعت کی. اچھا یہ آیت آج مکمل نہیں ہوگی، یہ ہم اسی پیج پر رہیں گے. اللہ رب العزت فرما رہے ہیں وَاذْكُرُوا نعمت اللہ علیکم، اللہ کی نعمت کو، اللہ کے احسان کو یاد کرو. وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُم بِهِ، اور اس عہد کو بھی یاد کرو جو تم سے پختگی سے لیا گیا. اذ قلتم، جب تم نے کہا، سمعنا ہم نے سنا، وَأَطَعْنَا ہم نے مان لیا. اچھا ایک عہد جو ہے وہ بنی اسرائیل سے بھی لیا تھا. ٹھیک ہے. اللہ رب العزت نے لیا تھا نا بنی اسرائیل سے بھی عہد، سورہ بقرہ میں ہم نے پڑھا. وہ یہ کہتے تھے سمینا و عصینا، یا اللہ اسی سن لیتا تے اسی، یا اللہ اسی نہیں منائیں گے، ہم نافرمانی کریں گے.
لیکن ایک وعدہ اللہ رب العزت نے ہم سے بھی لیا اور ہم نے کہا سمعنا، یا اللہ ہم نے سن لیا، وَأَطَعْنَا، اور ہم نے مان لیا۔ اب اس کے پیچھے سٹوری کیا ہے؟ اس کے پیچھے سٹوری شروع ہوتی ہے عام الحزن سے۔ عام الحزن غم کا سال کون سا تھا؟ جس سال میں حضرت خدیجہ یہ ذرا سنیے گا غور سے، یہ ہماری جو ہے وہ تاریخ ہے، یہ ہمارے ہر بچوں کو آنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ عام الحزن، حزن کہتے ہیں غم کو، عام کہتے ہیں سال کو، عام الحزن غم کا سال، یہ 10 نبوی تھا، یعنی نبوت کے 10ویں سال جو ہے یہ عام الحزن قرار دیا گیا۔ کیوں؟ کیونکہ حضرت ابو طالب جو ہے وہ ان کی وفات ہوئی، حضرت ختیجہ جو ہے ان کی وفات ہوئی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ غم میں ڈوب گئے تھے اس سال، یعنی گھر کے اندر ان کو سہارا تھا حضرت ختیجہ کا، اور جس کا اللہ رب العزت نے جو ہے وہ سورہ ضحیٰ میں بھی ذکر کیا ہوا ہے، وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، اللہ رب العزت جو ہے وہ سورہ ضحیٰ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے فرماتے ہیں کہ ہم نے آپ کو تنگ دست پایا، فَأَغْنَىٰ، پھر ہم نے آپ کو غنی نہیں کیا۔ غنی کیسے کیا تھا؟ حضرت ختیجہ سے شادی کر کے۔ حضرت ختیجہ جو تھے بڑی خوبصورت تھی اور مالدار تھی، ٹھیک ہے، مکے کی مالدار خاتون تھی۔ تو یہ جو ہے نا، اب گھر کا ایک سہارا، ایک جو ہے خوبصورت اور امیر اور غم گسار بیوی جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ سہارا دینے والی تھی، وہ فوت ہوگی، ٹھیک ہے۔ اور قریش مکہ کے سامنے کھڑے ہونے والا شخص ابو طالب، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ابو طالب کھڑے ہوتے تھے نا قریش مکہ کے سامنے، وہ بھی جو ہے وہ فوت ہو گئے، تو غم کا سال قرار تو آیا۔ 10 نبوی یاد رکھیے گا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد یہ ہوا کہ قریش مکہ نے جو ہے نا وہ اپنی سختیاں جو ہے وہ تیز کر دی، کہ اب تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہے، اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیگ تو رہی نہیں، ابو طالب جو ہے وہ تو فوت ہو چکے ہیں۔ تو اس وقت جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا کہ کیوں نہ میں کسی اور شہر میں جا کر تبلیغ کروں۔ 20 دن لگا کر پیدل سفر کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام مکہ سے طائف روانہ ہوئے۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ طائف میں کیا ہوا تھا؟ جی ہاں، 3 سرداروں سے ملے تھے۔ یہ حاضر کہہ رہی ہے کہ طائف میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ 3 سرداروں سے ملے تھے۔ اچھا، طائف جو ہے نا، آپ یوں سمجھ لیں کہ جیسے کچھ لوگ یہاں راولپنڈی اسلام آباد میں رہتے ہیں نا، تو انہوں نے مری میں اپنے فلیٹ بنائے ہوتے ہیں۔ بجن بیلا سن رہی ہیں آپ؟ جی سر۔ ہاں، تو اسی طرح جو ہے وہ مکے کے جو سردار تھے نا، انہوں نے اپنے کچھ گھر، کچھ جو ہے وہ جگہ لی ہوئی تھی طائف میں۔ طائف جو ہے وہ ٹھنڈا علاقہ ہے، برف باری ہوتی ہے وہاں پر، تو مکے کے پاس ہی ہے، مکہ شدید گرم ہے، طائف جو ہے وہ ٹھنڈا علاقہ ہے۔ تو مکے کے کچھ سرداروں نے، قریش کے کچھ سرداروں نے وہاں پر اپنے گھر بھی رکھے ہوئے تھے، تو طائف والے لوگ اور قریش مکہ جو ہے وہ آپس میں ملتے جلتے رہتے تھے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ طائف جب تشریف لے کے گئے تبلیغ کے لیے، تو 3 سرداروں سے ملاقات کی، اور ان 3 سرداروں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بڑا روڈ بیہیویئر دکھایا، یعنی اللہ معاف کرے، یہاں تک کہہ دیا ایک سردار نے کہ اگر میں تو تم سے بات جو ہے نا نہیں کرنا چاہتا، اگر تم اللہ کے رسول ہو پھر تو تم سے بات ویسے نہیں کرنی چاہیے، اور اگر تم اللہ کے رسول نہیں ہو پھر تو تم سے بات کرنا ہی فضول ہے۔ یعنی اس طرح کی باتیں، اللہ معاف کرے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھیں کہ ایسا نبی جو امت کا خیر خواہ ہو اور اس کو ایسی باتیں سنائی جائیں، ان کے دل پر کیا بیتی ہوگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ پھر یہ اس کے علاوہ اور کیا کیا انہوں نے یہ کیا کہ کچھ اوباش قسم کے جو لڑکے تھے نا، منڈ کھنڈ جس کو کہا جاتا ہے، گنڈا ٹائپ لوگ جو ہے نا، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگا دیے، اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ پتھر مارنا شروع کر دیا انہوں نے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گر جاتے، ان کو کھڑا کرتے، پھر ان کے گھٹنوں پر پتھر مارتے، یہاں تک کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جو جوتے ہیں نا، وہ خون سے تر ہو گئے تھے۔ اتنا کچھ جو ہے وہ طائف کے مقام پر ہوا۔ تو یہ سارا، یہ اس آیت کی تشریح ہو رہی ہے، یاد رکھیے گا کہ یہ میثاق، یہ وعدہ کون سا تھا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے وہ انتہائی بردباری کا جو ہے وہ مظاہرہ کیا
پھر وہاں ایک اور واقعہ ہوا تھا چھوٹا سا, وہ یاد ہے کسی کو؟ نہیں, جبرائیل تو آئے تھے ایک کسی باغ میں. دشمن کے باغ میں پناہ لی. ہاں آپ نے, ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ ایک باغ میں پناہ لی. وہ باغ ایک رئیس مکہ کا تھا, مکہ کا رئیس تھا, اور اس کا باغ جو ہے وہ کہاں تھا؟ طائف میں تھا. ٹھیک ہے, اتبا بن ربیہ تھا وہ, ٹھیک ہے, اور اس کا بھائی شیبہ, ان دونوں کا یہ باغ تھا. تو اتبا جو ہے ایک رحم دل انسان تھا, اس نے یہ حالت دیکھی تو اپنے غلام عداس, غلام کا نام کیا تھا؟ عداس, آئین سے, آئین دال الف سین, عداس کے ہاتھ ایک پلیٹ میں انگور بھجوائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگور کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہوئے پہلے بسم اللہ پڑھا, پھر انگور کھانا شروع ہو گئے. عداس کہنے لگا, اللہ کی قسم یہ کلمہ یہاں کے لوگ تو کبھی نہیں کہتے. آپ نے اس سے پوچھا کہ کہاں کے رہنے والے ہو اور تمہارا مذہب کیا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عداس سے پوچھا تو وہ بولا کہ میں عیسائی ہوں اور نینوا کا باشندہ ہوں, نینوا شہر کا باشندہ ہوں. نینوا شہر وہی ہے حضرت یونس والا, مچھلی والے جو نبی ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم تو یونس کے شہر کے ہو, وہ میرا بھائی ہے, وہ بھی نبی تھا, میں بھی نبی ہوں. غلام نے یہ سنا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر اور ہاتھوں کو بوسہ دیا. اتبا اور شیبہ نے یہ ماجرا دیکھا تو جب اداس واپس آیا تو اسے ملامت کی اور کہا کہ یہ تم کیا حرکتیں کر رہے ہو, کیا تم نے اپنا مذہب خراب کر دیا؟ اداس نے جواب دیا کہ اس شخص نے مجھے وہ بات بتائی ہے جو کوئی نبی کے علاوہ بتا نہیں سکتا بات. یہاں پر یہ بات میں ختم کر رہا ہوں, ابھی واقعہ یہ چل رہا ہے کہ یہ کون سا عہد ہے, کون